अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो ये वीडियो है, ये ख़ास तौर पे हिस्ट्री से या जियोलॉजी या जो जोग्राफ़ी से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी मुफीद है, और जो मज़हबी दिलचस्पी रखते हैं मज़ाहिब की नॉलेज से उनके लिए भी मुफीद है। और इसके अलावा क्योंकि मैंने कल कहा था कि मैं लाहुत लामकान के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ये इल्मुल अरवाह जैसे मैंने कल कशफुल कुबूर के बारे में बताया था, तो फिर मैं बाद में इल्मुल अरवाह के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को कोई तकलीफ़ भी ना हो, ऐसा तरीका जिससे किसी भी रूह से बात की जा सके और उसमें कोई तकलीफ़ का एहतमाल या नुकसान का खदशा भी ना हो, वो तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कहते हैं लाहुत लामकान। लाहुत लामकान जो है, इसका नाम जो पड़ा है ये बाद में पड़ा है, और ये इससे पहले बड़े सगीर में, यानी समझो कि ये बलूचिस्तान और सिंध के इलाके पे मुहित है। पाकिस्तान में कदीम तरीन हिंदुज़म के या दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनकी मुक़द्दस ज़ियारत गाहें, तीरथ गाहें या मुक़द्दस मकानात मौजूद हैं। दरअसल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो कदम मुबारक है वो श्रीलंका में है, और आपका जो आना है वो कुछ कुतुब में लिखा है कि मशरक़ में है, और कुछ में लिखा हुआ है कि सरांदीप, और कुछ में लिखा है श्रीलंका। तो ये श्रीलंका का ही नाम है। तो उसका आना यहाँ पे हुआ था, और पहले जो आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम की जो अंबिया अलैहिस्सलाम बीच में आए थे वो सारे बड़े सगीर में थे, और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर कुछ भाइयों को इख्तिलाफ़ात हो तो वो मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब एक बहुत बड़े आलिम हैं कराची के, उनकी जो हैं वीडियोस पड़ी होंगी, वहाँ पे आपको कुछ हवाला जात उनमें मिल जाएंगे। बात करते हैं लाहुत लामकान की। तो ये सारा इलाका सबसे पहले समंदर के ज़ेर समंदर था। इसके ऊपर समंदर का पानी था, सी कवर्ड था, यानी ये ओशन के अंडर में था सारा। फिर एक वक्त लाखों साल पहले जब पानी पिघला, ग्लेशियर की बर्फ़ पिघली, तो इस समंदर को धकेल दिया, और फिर वो खुश्क एरिया जो हैं वो ज़ाहिर हुए। इस बीच में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर समंदर वहाँ से गुज़र जाए, हट जाए, तो फिर उसमें कुछ अपनी जो है उनकी पहचान होती है, साइंटिफिक वे होता है उसकी पहचान का। उसकी पहचान का साइंटिफिक वे क्या है कि आपको समंदरी मखलूक़ात, आबी मखलूक़ात जो कि समंदर में मौजूद रहती हैं, वो आपको उन एरियाज़ में मिल जाएंगी जिनमें आप लोगों को मगरमच्छ, क्रोकोडाइल या टर्टल्स, इस तरह की चीज़ें भी आपको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो हैं पहाड़ों इलाकों में मिल जाएंगी।
اور آپ لوگوں کو فوسلس بھی اس کے مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جو پہچان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مونگیا، جسے مرجان کہا جاتا ہے۔ مرجان ایک ایسی چیز ہے جو سمندر کے تہہ میں پائی جاتی ہے۔ سمندر کے پہاڑوں پہ کچھ جو ہیں ایسی جو ہیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ پانی میں اس کو آبی مخلوقات بناتی ہے، اپنے رہنے کے لیے گھر بناتی ہے اس کے۔ تو وہ ان کے جو فوسلس کے سائنس ہیں، وہ جو ہیں مرجان کے جو سائنس ہیں، وہ آپ لوگوں کو ڈسٹرکٹ دادو کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ آج بھی ملیں گے۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس دور میں یہاں پہ سمندر تھا۔ اب آتے ہیں کہ اس کی مذہبی حیثیت کیا ہیں، اس کی جو ہے مختلف مذاہب میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام جس جگہ پہ عبادت کرتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں وہاں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور ان جگہوں پہ عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے وہ برستا رہتا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، کوئی ولی اللہ وہاں پہ دفن ہے تو وہاں اللہ کا نور برس رہا ہے۔ تو اگر کوئی پیغمبر علیہ السلام اگر کسی جگہ پہ دفن ہو تو کیا وہاں پہ نور نہیں ہوگا، یا کیا وہاں پہ کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہوتی؟ تو اسی طرح سے ان مقامات پہ ان لوگوں نے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ نزول نور ہوتا ہے، نزول رحمت ہوتی ہے۔ پھر یہ علاقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو خضدار کا علاقہ بھی جو ہے یہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں صحابہ نے فتح کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں اسلام آیا۔ اس سے پہلے یہاں پہ ہندوازم تھا۔ مہادیو کی جو بیوی تھی ستی، یہ لفظ ستی جو ہے اس کی بھی میں وضاحت کر دوں گا کہ یہ ستی کیا ہے۔ تو اس کے جو جسم کے ٹکڑے تھے وہ ان کے ہندوازم کے مطابق ایک ٹکڑا ان کے بلوچستان کے علاقے میں گرا تھا، اور وہ لوگ وہاں پہ اس کو مہادیو اس کو لینے آیا، اور اس کا بھی کوئی مقدس مقام وہاں پہ موجود ہے ان کے مطابق۔ دوسرا ہے ہنگلاج ماتا کہتے ہیں اس کا وہاں پہ مندر ہے۔ یہ جو مندر ہے یہ وہاں پہ پیغمبر علیہ السلام کوئی بھی تھا اس کے اولاد نے مثال کے طور پہ عبادت کی تو وہاں پہ سمجھو کہ ایک نور برستا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو لوگوں نے وہاں پہ پھر مورتیاں رکھ دیں اور مورتی پوجا شروع کی۔ دراصل یہ یافس جو تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس، اس نے اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت خانہ یا مسجد اسے بنایا تھا۔ یافس جو تھا اس نے جب وہاں پہ بنایا، عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور کوئی مورتی وغیرہ وہاں پہ نہیں تھی۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو سینکڑوں سالوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ لوگوں نے مورتی رکھ دی۔ اب وہاں پہ جو مورتی ہے وہ مورتی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مٹی کا ڈھیر بنا کے یا ایک پتھر کے اوپر انہوں نے رنگ لگا کے اس سے آنکھیں یا کچھ اس طرح کی شکل دی۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی آئے گا، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ یہی کہیں گے
کہ پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ کیوں گئے تھے، کیونکہ آج کل ایک ویڈیو ہے جس میں ان کا جو جو پجاری ہوتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ آیا تھا۔ تو بھائی جہاں پہ بھی نور برستا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو وہ نظر آتی ہے، وہ مورتی کے پیچھے نہیں جاتے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ پیغمبروں نے عبادت کی تھی تو وہ اس جگہ پہ گیا تھا، اور بعد میں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے وہاں پہ مورتیاں رکھ دی ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں کو بنایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے، تو کوئی وہاں پہ مورتی وغیرہ نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام تک بھی نہیں تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو بھی کوئی مورتی نہیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھے اور پھر ان کی پوجا شروع کی۔ یہ تو بعد میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صاف کیا اور ساری مورتیاں جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیں۔ تو اسی طرح سے وہاں پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جب وہاں پہ وہ دیکھی تو وہاں پہ اس لیے گیا تھا۔ اب آتے ہیں کہ ان جگہوں پہ ان لاہوت اللہ مکان کے علاقے میں دوسری زیارتیں، تو دیکھو اہل بیت یا سیدنا حضرت علی علیہ السلام یا اس کی اولاد وہاں پہ آئے تھے، اور اس کی جو تاریخ میں جو ہیں باتیں اور شواہد ملتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی آپ کو ایسی چیز نہیں بتائیں گے جو کہ خلاف شرع ہیں۔ صاحب شرع ہیں، وہ تو مالک ہیں، کیا آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیز بتائیں گے جس سے شرع کی جو ہے خلاف ورزی ہو؟ مثال کے طور پہ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو وہ اونٹنی کیوں بنا کے جائیں گے؟ دراصل لوگوں نے وہاں پہ گائے بنی ہوئی تھی، گائے کے جب سینگ توڑ دیے تو اب وہ اونٹنی بن گئی، کیونکہ یہاں پہ ہندوازم کا اثر تھا، لوگ ہندوازم سے متاثر تھے، تو لوگوں نے پھر اس طرح سے کیا اور کمانے کے طریقے رکھ لیے لوگوں نے۔ تو اسی طرح سے پھر انہوں نے دوسری جگہیں بھی ایسی کر دیں، اور جیسے میں نے کہا تھا کل کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں جو ہے دودھ کی ندی بہتی تھی، تو بھائی جو اگر دودھ کی ندی اگر سمجھو کہ وہ بہتی ہے کرامت یا معجزہ سے تو وہ بند نہیں ہوگی، وہ چلتی رہے گی، چاہے آپ بیچیں، چاہے آپ خود پئیں یا دوسروں کو پلائیں، وہ بند نہیں ہوگی۔ دراصل یہ اگر آپ سائنٹیفک وے سے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو وہ بتائیں گے کہ یہ لائم اسٹون کی جو پہاڑیاں تھیں، لائم اسٹون کی پہاڑی جو ہوتی ہے وہ پتھر ہوتا ہے، اور اس پہ جب پانی گرتا ہے تو پھر وہ نرم ہو کے وہاں پہ وہ جیسے کہ خشک دودھ ہو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے اس کی طرف جو ہے متوجہ کیے۔ اب جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ان کی طرف زیارت، تو میں کہتا ہوں آپ زیارت کرنے جائیں اور شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جائیں۔ جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں وہاں پہ، جن کی مزارات ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، ان کو ایصال ثواب کریں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت کو حاصل کریں۔ ہمیں اس چیز سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں نے کچھ حقائق بتا دیے ہیں کہ ہندوانہ رسومات تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں اس سے زیادہ متاثر ہو گئے اور پھر وہ اس چیز سے ہٹ گئے۔ جبکہ ایک انٹرویو میں حضرت شاہ بلال نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین تھے، کراچی میں کوئی رہتا ہے، ان کا بھی ایک انٹرویو تھا اور ایک ویڈیو ہے اس کی، آپ کبھی دیکھیں، ان کو سرچ کریں۔ اس میں کوئی اس نے بات غیر شرعی نہیں کی اور نہ ہی وہ غیر شرعن بات کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ جاتے ہیں نا وہ پھر ایکسٹرا جو ہیں
اپنی طرف سے جب باتیں ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ سمجھو کہ وہ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے کتنی جو ہے قدیم تاریخی حیثیت بہت بڑی ہے، تاریخی حیثیت ان جگہوں کی بہت بڑی ہے۔ اور تمام بزرگان دین میں اکثر کر کے ان پہاڑوں میں عبادت کی ہے۔ حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف اس نے عبادت کی ہے، حضرت بلال شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو اس دور کے ہم عصر بزرگان دین ہیں وہ یہاں سے جو ہیں گزرے ہیں، وہاں پہ انہوں نے عبادتیں کی ہیں، تو وہ انوار و تجلیات جو ہیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی، وہ برکتیں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔